अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क की सियासत में जारी हलचल थमने का नाम या किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, दोनों ही अपने अपने पत्ते जो हैं वो अपने अपने वक्त पर खेलने और एक दूसरे को मात देने की फिराक में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी जानिब अदलिया और इलेक्शन कमीशन के साथ माजराई भी दोनों तरफ से जारी है। बहरहाल इस सियासी हंगामा खेजी में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद से PTI की सफ़ों में बेचैनी सी नजर आ रही है। केस बड़ा सीरियस है। 2 हफ्ते पहले तक जिस माजराई और सियासी जोरावरी का रवैया तहरीक इंसाफ ने अपना रखा था, उसमें अब हमें कमी आते दिख रही है गुज़श्ता 2-3 दिनों से। रवां हफ्ते हुकूमत की जानिब से इमरान खान समेत PTI के रहनुमाओं के नाम ECL में डालने के हवाले से कोई फैसला होने का भी इम्कान है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगस्त के आगाज के साथ ही सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल में हमें बेहतरी थोड़ी सी नज़र आई है। क्या ये बेहतरी आर्जी है, नहीं है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब जल्द इंतखाबात के इम्कानात कम होते हमें नज़र आ रहे हैं। सियासत के अलावा मुल्क की मईशत की बात करें तो यहाँ भी सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए हैं। रुपए थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है वर्सेस US डॉलर। IMF की तरफ से जल्द किस्त मिलने की उम्मीद के साथ ही जिस तरह मैंने कहा रुपया संभल रहा है। स्टॉक मार्केट जो मुसलसल गिरावट का शिकार थी उसमें भी अब एतमाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन इन मस्बत इशारियों का मस्बत असर अब तक अवाम की जिंदगियों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। परहैप्स स्टिल टू अर्ली। सवाल यह है कि क्या वाकई सब कुछ बेहतर हो चुका है या फिर अभी भी सियासी और माशी इम्तिहानात और चैलेंजेस बाकी हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज बड़ा डाइवर्स सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। जाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, रिनोन्ड कॉलमिस्ट ऑथर। आमिर ज़िया साहब रिनोन्ड कॉलमिस्ट और तजियाकार हैं। ज़ैगम खान साहब अगेन वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉलमिस्ट कंट्री हैव। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जाहिद साहब आपके पास आऊँगा। पहले हमने देखा कि पिछले जो 6 से 8 हफ्ते थे बिल्कुल एक सियासी भूंचाल सा आया। हर नए दिन नई खबर। पंजाब असम्बली टूट गई है, नया गवर्नर आया गया, अदम एतमाद आ गई, हमजा वज़ीर आला बन गए, फिर बहाल हो गए, नहीं बहाल हुए, अदलिया का फैसला आ गया। अब क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब चूंकि PTI गवर्नमेंट में आ गई है पंजाब में, यहां पे भी मामलात थोड़े से स्टेबल होते आपको दिखाई दे रहे हैं, या ये स्टेबिलिटी जो है ये फिलहाल आर्जी है? देखिए आदिल, ये कहना सही नहीं होगा कि चंद हफ्तों से या महीनों से भूचाल है। मुल्क जो है मुस्तकिली सियासी भूचाल का ही में है और उससे जो है अब कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती है। ये यकीनी बात यह है कि बहुत सी चीज़ें अब जो हैं और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, लेकिन सियासी महाज़ाराई जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी वो तो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। कोई स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ये कहना कि जो है कोई बेहतर सूरत हाल आ रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि सियासी तौर पे या माशी तौर पे कोई हम बहुत ज़्यादा कोई इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। बल्कि मैं देखता है कि पिछले चंद जो वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से जो महाज़ाराई की कैफियत जो थी वो और शदीद होती चली जा रही है और इसका नतीजा जो है वो हर एक चीज़ पे पड़ता है। इस वक्त जो है बेईमानी की जो सूरत हाल है, अब वो माशी तो हमने देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन के आ रही है। कुछ थोड़ी बहुत अगर चीज़ें नज़र आती हैं बेहतरी की तरफ तो हम उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये कि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जिन बहरानात का शिकार है वो मल्टीपल बहरानात है। एक भी नहीं, ये कि नहीं कहा जाता है कि एक क्राइसिस, बल्कि हर तरफ हमें एक नज़र आता है। और असल में बात यह आती है कि जब हम सियासी अमल रुक जाता है ये है और या इसमें इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाती है तो फिर हम सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट या लीगल बैटल में सर्व करते हैं। इस वक्त लड़ाई जो है, जितनी भी सियासी तौर पे जो लड़ाई होनी चाहिए थी, जिसका महवर जो है वो पार्लियामेंट होना चाहिए था, वहाँ तो नहीं है। अब हर चीज़ जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। फिर जो फैसला जो भी आता है एक फरीक को पसंद आता है, दूसरे फरीक को पसंद नहीं आता है। अब इसी को देख लें जो अभी जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, मैं समझता हूँ उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि लोगों को पता नहीं थी। एक कानून की जो है खिलाफ वर्जी हुई है और खिलाफ वर्जी जो है उसको मानना चाहिए, ना कि जो है इस पर कहा जाए कि ये गलत है वो गलत है। और मैं समझता हूँ कि देखें असल चीज़ ये आती है कि मुल्क के अंदर हम बातें तो बहुत बनाते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसका जब इतलाक एक आप पे होता है
تو پھر آپ سب بھول جاتے ہیں، اور پھر لگتا یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سلیکٹیو ایک اپروچ ہو کے آتی ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو بہت واہ واہ ہوتی ہے، اگر آپ کے فیصلہ نہیں آتا ہے تو آپ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا بحران اس ملک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ ایک اس کے کنٹروورشل بن گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہم محاذ آرائی کا ایک لحاظ سے جو ہے جس کو اڈا بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے خطرناک صورتحال بن کے آئی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے استحکام کی جو آپ بات کرتے ہیں سیاسی طور پہ، تو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ بحران جو آیا ہوا ہے اس نے تمام اداروں کو متاثر کیا ہے۔ اب اس سے نکلنے کی راہ کیا بن کے آتی ہے؟ اداروں پر کوسچن مارکس پہ ٹھیک عامر جیسے زاہد حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں، دو انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں جو ایون سیاسی پولرائزیشن کا اگر ہمیں حل مل سکتا ہے تو وہ پارلیمان کے فلور سے مل سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، لیکن اگر وہ پارلیمان چھوڑ جاتی ہے اور ہر ایشو کو وہ عدالت میں لے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر عدلیہ کو بھی انوالو ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا جو زاہد صاحب نے بات کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی، اب دیکھیں وہ فیصلہ اپنی جگہ اور جو سزا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان شاید ایک اور ایسے پرائم منسٹر بن جائیں گے اگر فیصلے ان کے حق میں نہیں آتے کہ جن کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ انتہائی کمزور فیصلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعجاز احسن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بڑے پاکستان کے پرومننٹ وکلاء میں سے ایک ہیں، ان کو میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ جی اس کیس میں نہ کوئی وٹنس آیا، نہ کوئی جرا ہوئی، اور اس طرح کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ اور اسی میں اعجاز احسن جیسے وکیل نہیں کہہ رہے، اور بھی جو میری بات ہوئی، انور منصور خان سابق اٹارنی جنرل تھے، گو کے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یا آپ اور وکلاء سے اگر بات کریں تو ان کا ایک یہی رائے بنتی ہے کہ ایک کمزور فیصلہ ہے۔ جن وکلاء کی آپ بات کریں ان کا ایک سافٹ کارنر تو ہے نا عمران خان صاحب کے لیے، ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، لیکن ان کا جو پیار ہے محبت ہے عمران خان صاحب سے وہ اکثر ان کے تجزیے پہ حاوی بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے عمران خان صاحب سے بے شمار اختلافات ہیں اور بڑے لیجٹیمیٹ اختلافات ہیں، ان پہ تنقید ہم بھی کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہے۔ دیکھیں تنقید ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو مجھے ان کا بڑا اچھا جملہ لگا کہ جس سلوٹر ہاؤس میں ان کو لے جایا جا رہا ہے وہاں پر ایک کے بعد دیگرے ہر سیاسی جماعت کو اسی طرح سے لے کر جایا جائے گا۔ اگر جو ہے اس قسم کا ایک کمزور فیصلے کا امپلیمنٹ لے جایا کیا جائے گا، لے جایا جا چکا ہے، آپ پیپلز پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، نون لیگ اٹھا کے دیکھ لیں۔ نہیں، یہ میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کوئی اس میں موازنہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کا اور خدا آپ کا بھلا کرے عمران خان صاحب کا۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ٹوٹل جو کیس بنتا ہے وہ 1 ارب 64 کروڑ روپے کا ہے غالباً، اس میں سے 31 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ کوسچنیبل ہے، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ڈسپیوٹ ہے، جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی وہ واضح نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت ساری رقم وہ ہے کہ کسی نے $50 چندہ دیا، کسی نے $100 دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہ اگر کسی کی بیوی کسی کی انڈین ہے اور انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ سے اپنے پیسے دے دیے تو اس کو بھی کوسچن مارک کیا گیا، تو ایک فلاڈ ڈیسیشن ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نواز شریف یا شریف خاندان میں کہوں گا، ہاؤس آف شریف کا لفظ میں استعمال کروں گا، اس میں جو ابھی وزیر اعظم صاحب موجود ہیں ان پہ 2 کیسز جو ہیں، ایک 16 ارب کا ہے اور ایک 13 ارب کا ہے، 29 ارب، اور یہاں پہ کوسچنیبل اماؤنٹ 31 کی ہے، 31 کروڑ کی۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی رقم ہے بڑی رقم ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایک ٹیکنیکل فرض کریں اگر ہوا بھی ہے، بھی ثابت ہونا ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، لیکن وہاں پر ایک کرپشن کا کیس ہے، منی لانڈر ہوئی ہے، لوٹ اینڈ پلنڈر ہوا ہے، تو ان کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ ہمارے یہاں بھونڈی سی مثال دی جاتی ہے کہ جی ایک آدمی اگر اس نے چرایا بسکٹ ایک پوری بیکری کھا گیا، تو یہ فرق ہے۔ مطلب ہے 31 کروڑ روپے کی رقم مذائقہ خیز ہے اگر اس میں کوئی چوری ہوئی ہے، اگر، لیکن وہاں پہ اربوں روپے منی لانڈر ہو کے چلے گئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں موازنہ بنتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت ایک ریاست کا بحران ہے۔ اگر وہ جو زاہد بھائی کی میں بات کو اگر آگے بڑھاؤں، ذرا سا مجھے 2 جملے کہنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال جاری و ساری ہے، معاشی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی، اور جو ریاست کا بنیادی کام ہوتا ہے ریاستی اداروں کا،
کہ اپنے تضادات کو حل کرتے ہیں تاکہ سسٹین کر سکیں، ریاست کو مستحکم کر سکیں، اس میں ہم ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارا ہر ادارہ جو ہے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. پارلیمان جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، ادھوری پارلیمان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس میں ہونے والی قانون سازی زیرو ہے کیونکہ اس میں 120 ممبرز نہیں ہیں. اس میں ایک جعلی پاکٹ جو ہے اپوزیشن موجود ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو بھی کر رہی ہے یہ حکومت خود الیجیٹمیٹ ہے، اس کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہے. اور اس اسمبلی میں بھی جو قانون سازی ہو رہی چاہے نیب پر ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی پر ہو. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا اوپینین زیغم خان صاحب، اب جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جی اسمبلی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی چھوٹی سی چوری اگر ہے بھی 31 کروڑ کی یا چھوٹا سا بسکٹ ہے، اور دوسری جانب وہ ہاؤس آف شریفز کا کہہ رہے ہیں جو کوٹ ان کوٹ عامر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو لمبے چوڑے ہاتھ مارے ہیں بقول ان کے، تو یہ کمپیریزن بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں عامر صاحب جو کہہ رہے ہیں اسی سے ہی آپ کو مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں جو دو اوپینینز ہیں، پہلے تو دو پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے پیچھے دو اوپینینز، وہ یہ ہے کہ دو گروپس ایک دوسرے کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم نہیں کرتے، یہی نہیں سمجھتے کہ دوسرا جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ پلیئر ہے. جی اس کو ایک اس وقت آپ دیکھیے کہ ان کو پاکستان کے بھی خلاف کہا جا رہا ہے، اسلام کے بھی خلاف کہا جا رہا ہے. تو جب تک ایک دوسرے کی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، وفاقی حکومت پنجاب کی مینڈیٹ کو نہیں مانے گی اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو نہیں مانے گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور دوسری جماعتوں کے مینڈیٹ کو نہیں مانے گی، تو جھگڑا رہے گا نا. اور دوسری بات ہے رولز آف دا گیمز کا، رولز آف دی گیم کے ساتھ چلنا ہے. قومی اسمبلی میں کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ وہ اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی ہے؟ امریکہ کے ہاتھوں بک گئی ہے، اس کا ثبوت لائیے. جب عمران خان کے ساتھی عمران خان کے ساتھ ہٹ جائیں، کولیشن پارٹنرز جن کے ساتھ آنے سے حکومت بنی، تو کیا وہ غدار بن جاتے ہیں؟ اور دیکھیے جو ایکویولنس ہے، ایکویولنس کی بات نہیں ہے. شاید ان کی بات ٹھیک ہو، شاید غلط ہو، میں نہیں جانتا. الگ کیسز ہیں، ہر کیس کو اپنے میرٹ پر دیکھنا ہے. ایکویولنس کی ایک الگ بات ہے. میرٹ یہ ہے کہ قانون میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ تمام کام کیے گئے، ان تمام چیزوں کے ثبوت آئے. یہ بتایا گیا کہ صرف پاکستانی انڈیویجول فنڈ کر سکتا ہے، پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتی، فارن انڈیویجول نہیں کر سکتا، فارن کمپنی نہیں کر سکتی، فارن گورنمنٹ نہیں کر سکتی. آپ مجھے بتائیے اس میں سے کون سی کیٹیگری ہے جس کے فنڈ سامنے نہیں آئے؟ فارن گورنمنٹ تک کے آئے ہیں. اب اس کو ٹریولائز کرنے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، نہیں جی یہ تو چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. دیکھیں ایک تو اماؤنٹ ہی چھوٹی نہیں ہے، خالی عارف نقوی کی ٹرانزیکشن کتنی ہے؟ قطع کلامی کی معافی زغم، لیکن جو اعتراض اٹھ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے 8 سالوں سے. تو ہمارے ہاں جو یہ انصاف کی ٹائمنگ ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب سی ہے. اگر 2018 میں یہ فیصلہ آ جاتا تو عمران خان صاحب شاید پرائم منسٹر ہی نہ بن پاتے. اب کیوں؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو ایکویلنس کی بھی بات ہے کہ جی جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گیا، یہ بھی یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. کتنا ویلڈ ہے یہ آرگیومنٹ؟ دیکھیے میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ جہاں تک پارٹی کا ہے اس کو تو بالکل تسلیم نہیں کرتا. پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے لیے بہت قیمتی ہیں، پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. ہر روز پارٹیاں نہیں بنتی. پی ٹی آئی پاکستان کی 3 پارٹیوں میں سے ہے جو 75 سال میں بنی ہیں. کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کو بین کرنا، ان کو باہر کرنا، ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، نہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، نہ بات کرنی چاہیے. اب عمران خان کی بات ہے، فرینکلی میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے سیاستدان کو آپ نکال باہر کریں. لیکن کیا آپ 2 معیارات لائیں گے؟ پھر نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ اگر یہاں سلو رہا سسٹم تو پھر نواز شریف کے کیس میں تیز کیوں تھا؟ آپ نے ایسے طریقہ کار کیوں اپنائے جو تاریخ میں پہلے نہیں اپنائے گئے تھے؟ نہ ان سے پہلے اپنائے گئے تھے، نہ ان سے بعد اپنائے گئے تھے. آپ کو کیا آخر وٹ واز دیٹ ان ہولی ہیسٹ؟ اور اس میں آخر آپ کو کیا ایسا مسئلہ تھا کہ آپ سلو ہو گئے؟ دیکھیں جو آپ کے نیوٹرل آربائٹر ہیں ان پہ سوال تو اٹھتا ہے، مسائل تو ہے نا جی، سامنے بھی آئے ہیں، انہوں نے خود چیزیں تسلیم بھی کی ہیں. اس لیے یہ بہت سنجیدہ مسائل ہیں جو ہماری الیٹ نے مل بیٹھ کے حل کرنے. اور مل بیٹھ کے بریک پہ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے یہی پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ براڈ ایگریمنٹ جو ہے جن چیزوں پر ہونا چاہیے 2-3 پر، بڑی یہ اس وقت کروشل ڈسکشن ہے کہ براڈ ایگریمنٹ ہونی چاہیے 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس پر، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. لیکن
माफियाज पर हो जाता है, जिस तरह शुगर माफिया है, तो क्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों का जो है इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ब्रॉड एग्रीमेंट अचानक से हो जाता है। तो वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़ाद साहब, ज़ैगम हुसैन साहब और जायद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जायद साहब, आपकी तरफ लाएंगे इस डिस्कशन को। ये बताइएगा कि ये जो अक्सर कहा जाता है कि जी मुत्तफिक नहीं होती हमारी सियासी जमातें, और मतलब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात होती है, ब्रॉड एग्रीमेंट्स की भी बात होती है, लेकिन जो मफादात हैं, जो माफियाज हैं, हर पार्टी में वो मौजूद हैं। जब उनकी बात आती है, देखिए इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी 3.5 सालों में भी कौन सा ऐसा स्कैंडल था जो सामने नहीं आया? शुगर स्कैंडल, वीट स्कैंडल, LNG स्कैंडल, पेट्रोल का एक स्कैंडल आया, और तकरीबन हर दौर में इसी तरह होता है। तो क्या वजह है कि इन चीज़ों पर तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कह दें, ब्रॉड एग्रीमेंट कह दें, वो मौजूद है, लेकिन जिन चीज़ों पे होना चाहिए उन चीज़ों पर नहीं हो पा रहा, और एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं होती। लेकिन माफियाज की बात आती है तो फिर खामोशी छा जाती है हर तरफ। देखिए, बात बुनियादी तौर पर वही आती है कि इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती यही है कि जो है एक सियासी अमल जो चाहते हैं, सब हुकूमत बातें तो करती हैं जमहूरियत की भी और सारे पार्टी जो है, और जब या एक सियासी हल की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसको कबूल नहीं किया है। और असल बात ये थी कि देखिए, लेजिटिमेसी भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर हर पूरा प्रोसेस ही भी आप फिर भी उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मसला ये है कि मैं आपसे 1000 इतलाफ कर सकता हूँ कि ये इस हुकूमत से या तमाम चीज़ें, लेकिन जो तब्दीली आई है अगर आप उसको देखें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इलेजिटिमेट है? ठीक है, उसमें बहुत सारे इतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो तब्दीलियाँ पहले आती रही हैं वो तो बाहर से आती रही हैं। उसमें बाहर से मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जो कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन्होंने करके आप हुकूमतें हटाते रहे। अब मसला ये है कि तो आप तय कर लें कि सिर्फ आपकी अपनी पसंद की हुकूमत आएगी तो वो लेजिटिमेट होगी, वो वरना दूसरी जो हुकूमत आएगी वो इलेजिटिमेट होगी। तो मसला ये कि इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहिए। ऐसी बात जैसे हम सही कह रहे थे कि जब आप पंजाब, चले जायद साहब, आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, आपके पास दोबारा आते हैं। आमिर जायद साहब आपके पास आ रहे हैं, ये बताइएगा कि इन 3.5 सालों में, अच्छा चले आमिर जायद साहब भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिले। ज़ैगम खान साहब, इन 3.5 सालों में इमरान साहब से मिस्टेक्स तो हुई और हम उन पर तनकीद भी की। वो इक़्तिदार से निकलने के बाद उनकी जो सियासत रही है, हमने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ठीक ठाक सर्ज आया, और पंजाब के बाई इलेक्शंस उनका एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है। मिस्टेक्स क्या हुई उनसे? देखिए, वो बहुत मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो 21वीं सदी के जो पॉपुलिस्ट जैसे हैं वो हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बनाई है, जो अब मकबूलियत में सबसे बड़ी पार्टी है उनकी, उसमें कोई शक नहीं है। मसला है उनके तर्ज सियासत का, और उनका तर्ज सियासत में जो अथॉरिटेरियनिज्म है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी पार्टियों को, दूसरे प्लेयर्स को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक चीज़ जो पाकिस्तान में दूसरे भी दोनों फाउंडर्स ने, देखिए मैं उनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के फाउंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, PMLN उसके फाउंडर नवाज शरीफ साहब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि पाकिस्तान में सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप कायम करें, उनको बहुत नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने यही कोशिश की कि अपनी अपोजिशन में जो पीपल्स पार्टी थी उसको दबा दें, एक पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम करें, सिंगल पार्टी हेजेमनी। वही कुछ इमरान खान ने की, और मुसलसल की अपोजिशन को मुकम्मल दबाव डालने की कोशिश की। फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को डिसरिगार्ड किया, ह्यूमन राइट्स को डिसरिगार्ड किया। फिर बेहतर तौर पे वो गवर्नेंस नहीं कर सके, इकानमी को नहीं संभाल सके। उन्होंने इग्नोर किया पार्लियामेंट को, इदारों को इग्नोर किया, मीडिया पे दबाव डाला, उन्होंने कोर्ट्स पे दबाव डाला, उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया। देखिए, जो उनसे तवक्को होनी चाहिए थी, मकबूलियत एक चीज़ है, वो मकबूल रहनुमा है, एक लेजिटिमेट लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिटिकली नहीं देखेंगे। उनको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए,
दुनिया की बेहतरीन मिसालें वो हमें बताते रहते हैं, शायद हमसे बेहतर जानते हैं, उन पे उन्हें अमल भी करना चाहिए। ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका जो कॉल है और फिर उनका फेल, उनमें गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत मतलब बड़ा प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप समझते हैं कि वो ज़्यादा कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, वो कर सकते थे बेहतर नहीं। जाहिद साहब आपके पास आऊँगा, सॉरी आपकी दरमियान में वो कट गई थी। एक तो आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए और साथ में अगर ये भी बता दें, जो ज़ैगम साहब से मैंने सवाल किया था कि इमरान खान साहब जो हैं, ये हमने देखा कि जैसे ही वो इक़्तिदार से अलग होते हैं, उनका जो भी बयानिया था सही था गलत था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ठीक ठाक, उसने सर्च किया, रिजल्ट्स बाय इलेक्शंस के हमारे सामने हैं। लेकिन वेयर ही वेंट रॉन्ग और इफ ही वेंट रॉन्ग समवेयर, आपके ओपिनियन में? देखिए, एक पॉपुलैरिटी जो एक चीज होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसी भी लीडर के जो पॉपुलैरिटी के बारे में उनके पास एक सपोर्ट है, और इस बात को भी इससे हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब जो उनकी एक लिहाज से पॉपुलैरिटी है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो कि आज से चंद साल पहले थी। लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक बयान ये नहीं हो सकता है कि अगर एक शख्स पॉपुलर है, एक लीडर पॉपुलर है, तो इसका मतलब ये बात कि जो कुछ वो कहता है या करता है उसको सही माना जाए। लेकिन उसको यह जब एक मकबूल रहनुमा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कानून से और आइन से मावरा ताकत हो जाती है। और जब ये हमेशा होता है कि एक पॉपुलिस्ट लीडर के साथ कि जब वो इतनी ताकत हो जाती है अवाम में, और यकीन तौर पे है उनकी, इमरान खान साहब की, तो वो फिर अपने आप को कानून से आला तर समझते हैं, और यही इमरान साहब की सबसे ज़्यादा कमजोरी बन के आती है। और वही हमने देखा कि इनकी अभी की बात नहीं है, थ्रू आउट ये रही है। देखिए, कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे करप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा करप्शन रही है, बहुत सारी गलतियाँ जो है माजी की हुकूमतों ने की है। लेकिन बात यह है कि या तो आप ये तय करें कि आप इस सिस्टम का हिस्सा है और उसी तरह से करें, या ये कहेंगे भाई कि बाकी सारे लोग जो है ख़राब हैं इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूँगा। तो इमरान साहब का सबसे बड़ा जो है मेरा ख्याल मसला यही बन के आया है कि उनके जहन में आती है कि जो मैं कहता हूं तो वो सही है, बाकी जो है, बल्कि बाद दफा तो ये कहते हैं कि जो इस बात को नहीं मानता है वो शिर्क करता है। तो मतलब ये यहाँ तक की बातें होती हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि सियासत कहाँ पे रहती है? आप कहते हैं कि आप किसी पार्लियामेंट ने मुंतखब किया, आप किसी इलेक्शन के नतीजे के प्रोसेस के जरिए इक़्तिदार में आए, आपने भी कोalition बनाई थी, आपने भी अलायंसेस बनाए थे, और आपने भी जो हुकूमत की थी वो सबको पता है, और आप खुद कबूल करते हैं कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ रही है, और आप हर चीज के बारे में आप ये कहते हैं कि जी ये गलती हो गई और वो एस्टेब्लिशमेंट ने ये करवा दिया। आप मुझे बताइए कि इस पाए के लीडर अगर ये कहता है कि मुझसे ये काम एस्टेब्लिशमेंट ने कराया, तो ये खुद रिफ्लेक्शन नहीं है उनकी अपनी सियासत के हवाले से? तो बात ये है कि जो है, या तो आप फिर तय करें कि आप मुतलकुल अनान हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और ये हमने माजी में भी देखा है कि जब इस किस्म की ख्वाहिश किसी भी लीडर ने की तो उसमें उसका अंजाम क्या हुआ था, और ये चीज़ हो नहीं सकती। बावजूद ये पाकिस्तान में बहुत सारी खराबियाँ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मुतलकुल अनानियत को इस तरह से काबिल कबूल बनाया जाए। अब मसला ये कि जैसे एक सिंपल सी बात आती है इलेक्शन कमीशन की, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, हर कोई फैसला जो है वो हर मुकम्मल फैसला नहीं होता है। ये कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला करना है कि इसमें क्या गलतियां क्या नहीं है। लेकिन एक मामूली सी बात है कि जब आप ये कहते हैं, जब अपना एक हाई मॉरल आप ग्राउंड बनाते हैं, आप मुस्तकिल जो है बरतानिया की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे तो कोई गलती करते हैं हुकूमत तो वो रिजाइन कर जाती है। अब बोरिस जॉनसन की उन्होंने मिसाल हालिया दौर में दी थी कि उसने कोई उस तरह से कानून की जो है खिलाफ वर्जी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक लिहाज से जो हुकूमत का एक फैसला था कि कोविड के बाद कि उस वक्त जो है आपको इस किस्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो आपने किया, उसकी वजह से उसकी पार्टी ने बगावत कर दी। ठीक है, आपने खुद आप ये कह रहे हैं कि ये उसूल होना चाहिए, तो आप ये सिर्फ इस चीज़ को आप मान लें कि मैं नहीं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा कोई आपने वो किया है कि गद्दारी की। मुल्क के कोई नहीं कहता है गद्दारी की है आपने, न ही ये कोई कहता है कि आप पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो भी कानून है, जिस नौइयत का भी कानून है, उसका इतलाक सब पे होना चाहिए। छोटा है या बड़ा है, छोटा जुर्म है या बड़ा जुर्म या बड़ा है, ठीक है, आप करें ना इस चीज ठीक को। है। अच्छा आमिर जाद साहब, ये जो जाहिद साहब ने भी बात की और ज़ैगम खान साहब ने भी की, एक तो खान साहब खुद को कानून से बालातर समझते, दूसरी ये बात कि शायद क्रिकेट में तो ऐसा होता होगा, एक टीम हार जाती है, एक टीम जीत जाती है, सियासत में जो टीम हारती है वो ओपोजिशन बन जाती है, और इमरान खान साहब जो हैं वो ओपोजिशन के वजूद को ना मानते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। ये जो हमने देखा 3.5 साल उन्होंने जिस तरह से
اپنی گورننس کی یا جس طرح سے حکومت چلائی، کیا ان 3.5 سالوں میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان سے اور رابطہ بھی ان سے رہتا ہے، کیا وہ دوبارہ آ کر ان چیزوں کو اگر وہ آ جاتے ہیں دہرائیں گے، اسی طرح رہیں گے، مطلق العنان ایک حکمران بننے کی دوبارہ کوشش کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیلی کی جانب اب مائل بھی ہیں اور گامزن بھی ہیں؟ عادل، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا فوکس جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کچھ برا ہو رہا ہے، جو کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا ایک طرح کا مطلب ہے کہ ہم کانٹیکٹ سے باہر جا رہے ہیں اس پورے معاملے میں نا، کہ عمران خان کی دیکھیں ہر سیاستدان جو ہوتے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ چیئرمین ماؤ پہ بھی بعد میں تنقید ہو سکتی تھی، لینن کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی تھی، چرچل کے اوپر بھی آج ریویو ہوتا ہے، تو ہر سیاستدان جو ہوتے اپنے حوالے سے جو ہے سیاست کر ہوتے، غلطی بھی کرتے، بہت ساری چیزیں۔ نہیں عامر صاحب، اس کے بعد شہباز شریف کو بھی ڈسکس کرنا ہے، ان کے دور حکومت کو 3-4 مہینے میں۔ جی مجھے 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ دیکھیں عمران خان جی بولیے بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں 2 مسئلے، پہلا مسئلہ تو ہمارے نظام کا، ہم جس 73 کے آئین کو تازیانے مار کے دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں اسٹیبلٹی یعنی کہ استحکام لانے میں ناکام رہے گزشتہ 49 سال میں، 50 سال میں۔ یہ بات اگر نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب خود ہی جیسے بھی زیغم کہہ رہے تھے کہ جی وہ خود جو تھے مطلق العنان قسم کے رہنما بننا چاہ رہے تھے کہ گو کہ انہوں نے 73 کا آئین دیا۔ تو مقصد یہ کہ ہمارے اس نظام میں، ہمارے اس آئین میں ایک فلا ہے جس کو مزید بڑھا دیا گیا 18ویں ترمیم کے بعد۔ اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں ایک بنیادی ایک اسٹرکچر میں غلطی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک عدم استحکام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس میں کبھی عدلیہ کود پڑتی ہے، کبھی فوج کود پڑتی ہے، کبھی آپ الزام نواز شریف پہ دھرتے ہیں، کبھی آپ عمران پہ جو ہے اس کو ایک اسکیپ بورڈ بناتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ ہمارا نظام جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے حالات سے اور ہمارے معروضی حالات سے کہ اس ملک میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ دے سکے، پہلی بات۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو عمران خان پہ اتنا فوکس ہو رہا ہے، بھائی اگر وہ اتنا ہی مطلق العنان شخصیت ہوتے، وزیر اعظم ہوتے، تو کیا نواز شریف ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ملک سے باہر جا سکتے تھے؟ پاکستان میں کوئی یا دنیا میں کہیں تاریخ ملتی کہ کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے اس کو جناب اس کے لیے جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہوں اور کہا ہو کہ جی علاج کے لیے آپ باہر چلے جائیں، اور ایک 54 کے اسٹیمپ پیپر پہ شہباز شریف صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ جی میں اس کی گارنٹی دوں گا، پھر وہ واپس نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان مطلق العنان شخص نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو صاحب کے عمل سے کچھ نہ کچھ نکلتا۔ وہ عمران خان کا فیصلہ تھا عامر صاحب، اور ویسے پرویز مشرف نے بھی کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا، جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تھا ان کا فیصلہ، یعنی کہ ان کے کنٹرول میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، بہت ساری چیزیں کیا بیشتر چیزیں نہیں تھیں۔ آپ یہ بات میں اگر آپ کہیں گے میں پوری ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں عامر صاحب، لیکن وہ دیکھیے پرائم منسٹر تھے، اگر وہ جی عادل بول چلے آپ بولیں، آپ میں جب نقطہ بیان کروں، میں کہ اگر اتنی اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی، اتنی ہی طاقت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا۔ اور پھر دوسری بات کہ آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کے ہماری احتساب کے عمل کو ڈیریل کیا گیا، اوپن اینڈ شٹ کیسز کو جناب مطلب ہے کہ جس پہ سزا ہونی چاہیے وہ مطلب ہے نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہاں پر بھی پاور نہیں تھی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کو فوکس کروانے کی، کہ جناب حکومت جو ہے اگر ایز اے فیسیلیٹیٹر کا کام کرتی۔ دوسری بات ہے کہ یہ والی بات کہ جناب کہ وکٹیمائز کیا، فلاں کیا، یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہمارے یہاں مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے جی کہ عمران خان بہت ہی اتھارٹیرین، وہ مطلب ہے جتنی اس کی پارٹی میں بحث ہوتی ہے، جتنی اس کی پارٹی کے اندر جب کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اتھارٹیرینزم، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ شریف خاندان میں اس کی کچن کیبنٹ جو ہوتی ہے صرف اس کے خاندان والوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ان کے پاس سے اختیار نکل ہی نہیں سکتا۔ بھٹو خاندان، زرداری خاندان کے آس وہاں پہ آپ کو اہمیت نظر نہیں آتی۔ ایک پارٹی جس کے اندر اوپن بحث ہوتی ہے، اٹھا کر ان کی پارٹی کے لوگوں سے بات کریں۔ عامر صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وہاں مطلق العنانیت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ میں قاضی زیغم خان صاحب، عامر جا صاحب کو ہم نے سنا مطلق العنانیت جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا صرف عمران خان پہ ان کی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب پہ ہی فوکس اس وقت کیا جا رہا ہے اور
ان میں ہی مطلق العنانیت ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر ہم مطلق العنانیت کی ٹرم میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے نا. جی. صرف کیپیسٹی کی بات نہیں کہ کتنی صلاحیت ہے، جتنی صلاحیت تھی وہ تو انہوں نے مکمل یوز کیا. میرے خیال میں جو مطلق العنانیت ہے سیاست میں، اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا جب کوئی فرد حکومت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی اپوزیشن کو ایک لیجٹمیٹ پلیئر سمجھتا ہے، سیاسی مخالف سمجھتا ہے، یا اس کو ذاتی دشمن سمجھتا ہے اور ملک دشمن سمجھتا ہے اور ختم کرنے کی ایفرٹس کرتا ہے. ٹھیک. دیکھیں پاکستان میں یہ رویہ رہا. میں نے دونوں بڑے لیڈرز کا نام لیا، ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا، نواز شریف نے کا نام لیا، لیکن انہوں نے فائنلی اپنے لیسنز لرن کیے. 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایٹیٹیوڈز تبدیل کیے. اس کے بعد پاکستان میں جو صوبائی حکومتیں تھیں ان کو نہیں نکالا گیا. کوئی مرکزی حکومت نے کوشش نہیں کی کہ نکالا جائے. ایک طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا. اب عمران خان جب آئے ہیں تو جو غلطیاں یہ دو پارٹی ایک مختلف دور میں کر چکی ہیں، جو مطلق العنانیت کے فیز سے گزری ہیں، وہ اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. اور کیونکہ وہ 21 سینچری پاپولسٹ ہیں، وہ زیادہ زور کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، اور اپوزیشن میں جا کے بھی چلا رہے ہیں. وہ اس میں مذہب کا بھی تڑکا لگا رہے ہیں. یعنی نہ صرف وہ ان کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں، وہ ان کو مذہب دشمن بھی قرار دے رہے ہیں، ان سب کو کرپٹ بھی قرار دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑے الزامات ہیں. جو جمہوریت کی نارمز ہیں ان میں ایک بہت بڑی نارم ہے کہ کبھی اپنے مخالف پر وہ الزام نہیں لگایا جاتا جس کی سزا موت ہو. غداری کا الزام آپ کبھی کسی کو نہیں لگاتے سنیں گے. عمران خان وہ بھی لگا رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ عامر بھائی نے ماؤ زے تونگ اور چرچل جیسے معمولی لوگوں کے ساتھ عمران خان کا کمپیریزن کیا. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. اگر عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے، صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے، خلیفہ ہارون رشید کی بات کرتے تو کوئی بات نہیں. اچھا زاہد حسین صاحب، ایک تو میں نے کہا کچھ بیگم صاحب کے لیے بھی چھوڑ دوں نا یار، ساری باتیں میں کر دوں گا تو جگہ ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس. ویسے ملا سکتے ہیں آپ، اگر آپ کہتے ہیں میں صحیح کرتا ہوں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو عامر صاحب نے ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ فلاں اختیار بھی خان صاحب کے پاس نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا. تو یہ جو 3.5 سال وہ اقتدار سے چمٹے رہے، اور وہ بھی جس طرح ابھی اٹ ساؤنڈز لائک کہ ان کے پاس تو پاورز ہی نہیں تھے، وہ تو شاید اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ چلا رہی تھی، اور یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں لے کے آئی تھی. اس پر بھی آپ کمنٹ کریں. لیکن ساتھ میں جو شہباز شریف کی طرز حکمرانی رہی ہے، ان کی جو مسٹیکس ہوئی ہیں ان 3 سے 4 ماہ میں، ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں آخر میں جاتے ہوئے ذرا پلیز. دو چیزیں ہیں. ایک تو چلیے اس میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان ہی جو ہے ساری جو ہے پاکستان میں غیر استحکام صورتحال ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. بہت سارے اور فیکٹر ہیں اور ایک اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ایک چیز میں خالی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ کوئی بھی برانچ اقتدار سے باہر آنے کے بعد یہ کہے کہ جو ہے مجھے اختیار نہیں تھا، تو اس کی اس پہ یعنی رحم آتا ہے اس پہ. کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ جب پہلے یہی کہا جاتا تھا، بالکل حقیقت کی بات تھی کہ جب ہائبرڈ رجیم کی بات کی جاتی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جو ہے لوگوں پہ جو لکھا ہے، میں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جو ہے پھر سزا تنقید جو ہے حکومت اس وقت کی حکومت کی طرف سے آتی تھی کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں، ہم ایک پیج میں ہیں اور ہم اس پر ایک پیج کا استعمال ہوتا تھا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر جمہوری عمل پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کو اس قسم کی دباؤ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب وہی ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی حمایت کرے اور آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو پراپ اپ کرے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. جب آپ سے وہ ہٹا لے پھر کچھ اور اس کی سیاست ہو جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. میرے خیال یہ چیزیں ہونی چاہیے. دوسری بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بات جو پاکستان میں جو سیاسی ایک بحران ہے یا اسٹیٹ کا ایک بحران ہے، اس کی ذمہ داری سب پہ آتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے کسی ایک فرد پہ آتی ہے. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، بہت کمزوری ہے. پاکستان میں ایک سیاسی عمل کا سب سے بڑا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ فیملی انٹرپرائزز بن گئی. اس پہ کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ جو ہے جتنی بھی ہے اگر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پی ایم این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، وہ سب کے سب جو ہے خاندان کے گرد گھومتی ہے ان کی سیاست کی. اور یہی چیز جو آتی ہے وہ جو ایک لحاظ سے جو جمہوری اور ایک سیاسی عمل کو جو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتی ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے پہنچاتی ہے. لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کی. لیکن اب اچھا ایک اور بات بھی جو بات کی تھی کہ آئین کی بات، دیکھیں کوئی آئین بذات خود جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں دیتا ہے، اچھے برے کی بات نہیں ہوتی، اس کا اطلاق جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. پاکستان میں جب جتنی دفعہ بھی آئین توڑا گیا
وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس میں خامی تھی، اس وجہ سے توڑا گیا ہے کہ کوئی طالع آزما وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سسٹم کو اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے، وہ اپنی طرح چلانا چاہتے تھے. تو ہر جو سب سے بڑا جو ہے 73 کے آئین کی ایسی تیسی جو پھری ہے، یا آئینی حکومت کی ایسی تیسی پھری ہے، وہ تو سب کے سب جو ہے باہر سے مداخلت کی وجہ سے ہوئی. باہر سے مطلب یہ ہے کہ ملک سے باہر نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ 30 سال تک فوجی حکمران رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ آئین اس کی اجازت تو نہیں دیتا تھا. تو اب یہی بات آتی ہے کہ جب آپ اس پروسیس کو اچھا یا برا اسی آئین کے ساتھ رہ کے آپ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ آئین کو جب قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت کمزوریاں ہوتی ہیں. کوئی آئین پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے. دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے تحت آئین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ آتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو عمل کو حصہ بنائیں گے نہیں، آپ جب صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کے اپنی حکومت کرانے کی کوشش کریں گے، تو اور پھر جو ہے آپ پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے یا اس کو کوئی یعنی جو بھی اس کے اختیارات ہیں اس کو ختم کر دیں گے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کس کی حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے. چاہے آج جو ہے ٹھیک ہے زاہد صاحب، کوئک سا ایک پلیز 20 سیکنڈ میں صرف شہباز شریف گورنمنٹ کا ابھی تک کا پوسٹ مارٹم کر دیں بلٹ پوائنٹس میں پلیز. یہ رڈرلیس ہے حکومت. اس وقت پتہ نہیں ہے کہ حکومت ہے یا نہیں ہے، اور حکومت ہے تو اس کا انچارج کون ہے. سب سے بنیادی چیز تو یہی بن کے آتی ہے کہ اس وقت 9 پارٹیاں ہیں، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، کون پالیسی بناتا ہے. اور اسی وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر استحکام ہے اس میں بہت بڑا ایک چیز یہ بن کے آتی ہے کہ جب حکومت کی پالیسی کو واضح نہیں ہے. شہباز شریف صاحب شاید ایک میرا خیال ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے کرنے کے لیے خود مختار نہیں ہے. وہ جو ہے وہ کبھی لندن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہیں اور دیکھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ایسی حکومت ضرور ہے جو کہ یہاں پہ سینٹر میں ہے، لیکن جہاں تک اس کی پالیسی بنانے کا تعلق ہے وہ ہمیں کمزوریاں اس کی صاف نظر آتی رہتی ہیں. ٹھیک. عامر زاہد صاحب، شہباز شریف آپ کے خیال میں ابھی تک کیسے حکمران ثابت ہوئے؟ عمران خان صاحب سے کتنے فیصد بہتر ہیں وہ؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہتر ہے یا خراب ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں پھوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. جیسے یہ انہوں نے کیا قانون سازی کی، یہ جو ہم کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، اس پارلیمان میں تو ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے، تو کوئی ایسا قانون بناتے جو عوام کے لیے ہوتا. انہوں نے قانون سازی کی جو اپنی کرپشن چھپانی تھی، اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے جو حالی موالی تھے ان کو بچانا تھا. اس کے لیے انہوں نے نیب کو کہتے ہیں نا اس کو ڈس فنکشنل بنا دیا. اس سے تمام اختیارات ہیں کہ المیہ دیکھیں اس ملک کا جو خود سب سے بڑے، جن پہ چوری کے الزامات ہیں، بدعنوانی کے الزامات ہیں، اور جس ادارے کو ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے اس پہ قانون سازی یہی لوگ کر رہے ہیں. اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو نظر آتا ہے. اب وہ جو عامر صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن وہ ان کا آرگیومنٹ یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس سے ختم ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. کوئی پولیٹیکل نیب پر خود عدالتیں لگا چکی ہیں اپنے فیصلوں میں. ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر ایک، لیکن جب آپ خود اس پہ الزامات ہو تو آپ کی پوزیشن اخلاقی طور پہ ویک ہو جاتی ہے کہ جناب آپ اگر قانون میں تبدیلی کرتے ہیں. اگر آپ کبھی پروگرام کریں میں آپ کو گنواؤں گا کہ جو انہوں نے ترمیمات کی کس کس طرح، کہ کوئی کسی سے مریم کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی سے شہباز شریف کے کیس کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی پہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس کو فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح کی اسپیسیفک انہوں نے ترامیم کی ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں ہم لوگ بڑا اچھا لگتا ہے کہنے میں آخری جملہ کہ جی کنسنسس ہونا چاہیے، برداشت. بھائی کرپشن کے اوپر برداشت نہیں ہونی چاہیے. جو میرے خیال میں ایک کہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر عامر صاحب کہہ رہے ہیں برداشت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، زیغم خان صاحب جبران کا موقف ہے بالکل سولانے درست موقف ہے. جی ٹھیک ہے جی. زیغم خان صاحب اوور ٹو یو. ذرا سا شہباز شریف صاحب کو تو ان کی طرز حکمرانی کو جو جس طرح زاہد صاحب نے کیا، عامر صاحب نے کیا، میں اتفاق کرتا ہوں. زیادہ میں سمجھوں کو غیر مؤثر ہیں. ایک کامیابی ضرور ہے کہ بہرحال پاکستان چلیں کچھ تو براڈر ایگریمنٹ سامنے آ گیا، جو ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا تھا بڑی جرت کے ساتھ بہت بڑی ایک قیمت دے کر انہوں نے یہ انشور کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں نہ جائے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس آنا کوئی آسان کام نہیں تھا ان حالات میں. یہ تو ان کی کامیابی ہے. لیکن لاجلی آپ کو اس طرح جس طرح نظر آتا تھا، جس طرح ہم سنتے تھے یا دیکھتے تھے کہ وہ بہت مؤثر تھے جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر بٹ ناٹ اے گڈ لیڈر. جو لیڈرشپ کی صلاحیات ہیں وہ ان میں اس طریقے سے نہیں ہیں. پھر یہ کہ ان کی حکومت ایک ٹانگ پہ چل رہی ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. جب اپوزیشن موجود نہ ہو تو یہ ایک آدھی حکومت ہے.
تو میرے خیال میں جب تک یہ پھر اگین اس بات پہ آتے کچھ رولز آف دا گیمز میں بات طے نہیں ہوگی اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو حکومتیں غیر مؤثر ہی رہیں گی. جی زیغم خان صاحب, زاہد حسین صاحب, عامر زیاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ ایک چیز پر براڈر ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں یا تمام جو پینلسٹ ان پر ایگری ہوئے, وہ شہباز شریف صاحب کی ابھی تک جو گورنمنٹ رہی ہے اور جو ایک امپریشن سامنے آ رہا ہے. تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.